बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रही है। एक जानिब तो इमरान खान का खौफ और इमरान खान का तूती इस वक्त बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, और अगर इमरान खान आएगा तो उसकी गारंटी कौन दे रहा है, ये भी एक बहुत अहम तरीन सवाल है जिस पर इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही ज्यादा परेशान भी है कि अगर हमने इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दिया तो वो फिर हमारी मंजी ठोक के रख देगा। तो लिहाजा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रिस्क लेने को भी तैयार नहीं है, और जितना इमरान खान को जेल में रखेंगे उतना इमरान खान का बयानिया मजीद पॉपुलर होता चला जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज एक नया कट्टा खोल दिया। कट्टा कैसे खोला कि अब तक का सबसे खौफनाक तरीन कदम उठा लिया गया है, और ये कदम जो है उससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल ना तो इंस्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ना पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चाहते हैं। ये मामला क्या बना है, कौन सा कदम उठा लिया गया, और ये आग का खेल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी बाइज्जत बरी। खबर मानिका जो है वो आज निशाने इबरत बने हैं। कप्तान को सजा सुनाने वाला जज कुदरतुल्लाह आज वो भी निशाने इबरत बन चुका है कि बंद कमरों की जो खुफिया साजिश है वो आज नाकाम हुई है। इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी फतह है। तो इस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। पाकिस्तान में 76 साल के बाद हमें अदराक हुआ कि आप जो है वो ताकतवर नहीं थे, आप जो है वो हिजड़े थे। और फिर एक और खबर ये कि रऊफ हसन के ऊपर जो है वो मुकामी वहां के जो ख्वाजा सरा हैं, दायरा जो ख्वाजा सराओं ने उनके ऊपर हमला किया, तो वो ख्वाजा सरा थे या नहीं थे, यह अहम तरीन सवाल है। किसी ने उनके भेस में आकर उन पर हमला किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो ख्वाजा सरा नहीं थे, बल्कि वो किसी और के भेस में आए, उनके भेस में आए। वो कोई और लोग थे, किसी और इदारे के लोग थे, आकर उन्होंने जो है वो रऊफ हसन पर हमला कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन पर हमले के बाद मुकामी ख्वाजा सराओं ने मुलजिमान को पहचानने से इनकार कर दिया है। और जनाब ये इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की तफसीलात जारी हैं। टीम की जानिब से रावलपिंडी इस्लामाबाद के ख्वाजा सराओं से तफ्तीश की गई, और इस दौरान मुकामी ख्वाजा सराओं ने हमलावरों को पहचानने से इनकार किया। और यहाँ पर जनाब ख्वाजा सरा जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे भेस में आकर आप जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, किसी पर कातिलाना हमला कर रहे हैं, ये आप इंतहाई गलत है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये ख्वाजा सराओं ने अपना बयान जो है वो भी जारी कर दिया है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JJFA मौलाना फजल रहमान साहब ने कल मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद ये लग रहा है कि JJFA और PTI का एक इत्तेहाद हो जाएगा, और ये इत्तेहाद जो है वो हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत को गिराने के लिए एक बहुत मौसर इत्तेहाद हो सकता है। तो इसके ऊपर JJFA के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अपोजिशन से इत्तेहाद होने या ना होने का अभी फैसला नहीं हुआ, यानी कि शायद इनको भी कहीं से इशारा मिलना हो कि आप इत्तेहाद कर लें या ना करें, ये सारा मामला। और 1 जून को जनूबी पंजाब मुजफ्फरगढ़ में अवामी असम्बली लगाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद 3 बार मौलाना फजल रहमान के पास आ चुका है। JJFA और PTI के दरमियान एक लंबी लड़ाई गुजर चुकी है। असूली तौर पर सियासत मुफाहमत और गुफ्त शरीफ का नाम है, और JJFA और दीगर अपोजिशन जमातों का मौकफ एक ही है। तमाम इन जमातों से हमारा इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, ये फैसला अभी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए TORs की जरूरत है। इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बने, JJFA जो है उनमें फरीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इमरान खान के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनके हवाले से अदालत जो भी फैसला करेगी हमें इतराज नहीं होगा। ये एक अच्छी खबर है। और आपको एक और बड़ी खबर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से देना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के साथ मुशावरत पर इत्तफाक कर लिया है, और मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा किया है कि इमरान खान से मुशावरत करके मुकम्मल बाख्तियार कमेटी के नाम दिए जाएं, और आइंदा हफ्ते एक और मुलाकात होगी और एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JJFA जो है वो इत्तेहाद के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, और अब ये इत्तेहाद को आप रोक नहीं सकते। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब सूरत हाल बनती चली जा रही है। और फिर दूसरी जानिब आपको कुछ और बड़ी खबर जनाब देना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा जो है वो जेल से रहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो रिहा हो गए, और फिर कल हम्माद अजहर साहब जो हैं वो रूपोशी खत्म करके वापस आ जाते हैं, और इस वक्त शाह महमूद कैशी साहब जो हैं उनकी रिहाई की बातें हो रही हैं कि वो भी रिहा हो जाएंगे। ये खबर मैंने भी आपको दी। तो उस पर कुछ लोग और कुछ सहाफ़ी जो हैं
وہ یہ پرسپشن بنا رہے ہیں کہ ان دونوں کی رہائی جو ہے وہ مائنس عمران فارمولا ہے، مائنس ایمان کرنے کے لیے ان دونوں کو راضی کر لیا گیا ہے، اور وداؤٹ پریس کانفرنس چودھری پرویز لاہی صاحب کا گھر واپس آ جانا یہ جو ہے وہ عقل مند والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ کوئی ایمی جو ہے وہ رہا نہیں ہوگے، یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سوشل میڈیا پر کچھ صحافی یہ پراپاگنڈا کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جناب فواد چودھری صاحب نے کہا کہ عمران خان کے اشارے کے بغیر پاکستان کی سیاست کی شطرنج پر چلی چال نہیں چل سکتے، وہ اس کھیل کا بادشاہ عمران خان ہے، اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ان احمقوں کے تبصرے پر پڑھ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ جو لکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کی رہائی مائنس عمران فارمولا ہے، اور جناب انہوں نے کہا کہ ایک دن کوئی تکلیف ان کو نہیں دیکھی جاتی، اور ان کے لیے مہینوں پر مسلسل رہنے والے لیڈرشپ پر بہتان لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جناب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے بغیر آپ سیاست کی چال نہیں چل سکتے، وہ شطرنج کے کھیل کا جو ہے وہ جناب اس وقت بادشاہ بنا ہوا ہے۔ تو اب تک کی جناب سب سے بڑی خبر کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ باعزت بری ہو چکے ہیں، بند کمروں کی خفیہ سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ اب یہ خفیہ سازش جو ہے وہ جناب ناکام کیسے ہوئی ہے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد سے دو بڑی خبریں آنے والی ہیں، ایک تو سائفر کا کیس ہے، اور آج اہم ترین کیس ہے، کل جو ماہر بانو قریشی ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی، انہوں نے بھی کہا کہ امید ہے کہ آج جو ہے سائفر کیس میں جج صاحب جو ہے فیصلہ سنا دیں گے اور فیصلہ جو ہے محفوظ نہیں کریں گے، اور تقریباً 100% چانس ہے کہ سائفر کیس بھی اڑ جائے گا، اور سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹینڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور نیب پروسیکیوٹر حامد علی شاہ جو ہیں انہوں نے وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے، اور جس طرح سے عمران خان کے وکیل اور شاہ محمود قریشی کے وکیل سلمان صبر صاحب نے وہاں پر دلائل دیے، جیسے انہوں نے سائفر کیس کو اڑا کر رکھ دیا، اب جناب سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے۔ اب جس میں اگر یہ فیصلہ معطل ہو جاتا ہے، سزا معطل ہوتی ہے، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تو رہا ہو جائیں گے۔ اب اگر عمران خان صاحب اس کیس کے اندر رہا ہوتے ہیں تو ایک آخری کیس ان پر بچ جائے گا جو عدت کا نکاح کیس ہے، اور اس کیس میں عمران خان کو سزا دے کر یہ عمران خان کی کریکٹر ایسوسیشن کرنا چاہتے تھے، عمران خان کو تکلیف میں مبتلا دیکھنا چاہتے تھے کہ عمران خان کو تکلیف پہنچے گی، یعنی کہ پاکستان یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام میں تو زنا کے اوپر جو ہے وہ سزا ہے، جہاں پر آپ نے تو نکاح کرنے والے کو سزا دے دی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جی آپ طاقت کے نشے میں اتنا دھت ہو چکے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ یا تو اپنے ڈکلیئر کر دیں کہ آپ کافر ہیں اور یہ اسلامک سٹیٹ نہیں ہے، یا تو آپ ڈکلیئر کر دینا کہ آپ یہودی ہیں، کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح کی کام کرنے شروع ہو چکے ہیں کہ آپ ایک شخص کو گرانے کے لیے آپ جو ہیں وہ اللہ کے دین سے کھیلنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کیس پر اتنا تکلیف پہنچی، اتنا رنج ان کو ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ نام ملانا شروع کر دیا کہ جنگل کا یہ بادشاہ ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو آج ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ طلاق کے بعد بشرا بی بی اپنے والدین کے گھر گئیں اور عدت مکمل کی، جس کے بعد نکاح کیا۔ آج چونکہ میں ریمارکس پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں جو عدت کے اندر نکاح کیس جو ساری صورتحال ہے، اور آج ایک بار پھر سے جو ریاست کے وکیل ہیں رضوان عباسی صاحب وہ پھر غائب ہیں، پہلے بھی وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہو رہے تھے، اب پھر وہ مزید وہ کیس کو لمبا لٹکانا چاہتے ہیں، تو آج جو ہے وہ جج صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ہم جو ہے فیصلہ سنا دیں گے، تو آج انہوں نے فیصلہ سنانے کا اندیا دے دیا ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، اور پھر وکیل جو عثمان گل ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل، انہوں نے کہا کہ عدت میں نکاح کیس کا ٹرائل تو عدالتی اوقات کے بعد بھی چلایا گیا تھا، اور ایسی سماعتیں غیر قانونی ہیں، اور یہ جو کیس آپ نے چلائے تو آپ نے ٹرائل کورٹ پہ چلایا، آپ نے کیا کسی فیملی کورٹ سے اس کی ہدایات لی؟ بالکل نہیں، تو پھر آپ نے سزا اس کے اوپر کیسے سنا دی؟ یہ انہوں نے کہا، اور وکیل عثمان گل نے جواب الجواب مکمل کر لیا، اپیلوں کو منظور کرنے کی استدعا کی، اور وکیل عثمان گل نے عدت میں نکاح کیس میں سزا کو قدم قرار دینے کی استدعا بھی کر دی ہے، تو لہٰذا اب یہ لگ رہا ہے کہ عدت نکاح کیس جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور یہ اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پھر اس میں خاور مانیکا بھی نشان عبرت، ان کے جو ملازم اس کا جو آیا تھا وہ بھی نشان عبرت بنے گا، طاقتور کے جو گھٹیا پلانس سے بند کمروں کے جو پلانس تیار کیے گئے تھے آج وہ بھی نشان عبرت بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جناب اس میں آپ کو ایک اور بڑی خبر چلے دے دیتا ہوں، حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا جناب دعویٰ کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جناب۔ حامد میر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آج کل پاکستان مسلم نواز کی جو قیادت ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ شہباز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا، یعنی کہ وہ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یاد کیجئے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو آنکھیں دکھانا شروع کی تھیں، یہ وہ زمانہ تھا جب عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ محاذ لڑائی کے بعد
عمران خان کی حکومت اتنی غیر مقبول ہو گئی تھی کہ اس کے اپنے اراکین اسمبلی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی، اور خان صاحب کو قومی اسمبلی میں بجٹ منظور کروانے کے لیے ISI کی مدد حاصل کرنا پڑی تھی۔ تو لہٰذا اب بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے۔ تو آئندہ کچھ دنوں کے اندر بہت بڑے سرپرائزز جو ہیں ملیں گے۔ عمران خان کی جو کیسز ہیں وہ ان سے وہ بری ہونا شروع ہو چکے ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے کیسز ہو، چاہے وہ سیفر کیس ہو، عدت کا نکاح کیس، توشہ خانہ کیس، اور پھر ٹیرین وائٹ کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو بہت بڑی ان کو جیت ہوئی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑی خان صاحب کی جیت ہے، اور یہ وہی کیس ہے جس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو ججز جو ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ چیف جسٹس عامر فاروق کے سے اتفاق کر رہے ہیں، اور یہ ٹیرن وائٹ کیس بڑا خطرناک کیس تھا۔ عمران خان کے اوپر ایک بار پھر سے اس طرح کا کیس بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ ان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ سزا دے دیں گے، یا ان کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکا دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ یہ کیس جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ساری سازش تھی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اڑا کر رکھ دیا، جیسے طارق محمود چندری صاحب نے کہا کہ آلریڈی 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس کیس کو اڑایا ہے، پھر ہم اس کے اوپر جو ہے فیصلہ نہیں دے سکتے، تو یہ ناقابل سماعت کیس ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ سب سے بڑی جیت حاصل ہو گئی، تو لہٰذا عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے غیر قانونی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جناب آج آرمی چیف صاحب نے پھر نیا کٹا کھول دیا ہے، اور اب تک کا سب سے خوفناک ترین قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ SIFC آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب جو ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر جائیں گے، وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ SIFC کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے۔ ایک جانب تو آپ پاکستان سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں، عمران خان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے۔ تو SIFC کا 10واں اجلاس میں تمام وزراء اعلیٰ کو بلایا گیا ہے، جس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، جناب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی آئیں گے، لیکن وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور کو اس میں دعوت نہیں دی گئی۔ کیا وہ ریاست نہیں ہے پشاور؟ کیا وہ ریاست کے ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہے کسی صوبے کے؟ آپ اس قدر جو ہیں اس میں جو ہے وہ نفرت کی آگ میں چلے گئے؟ کیا آپ پاکستان میں آ کر آپ نفرت کی آگ پلا رہے ہیں؟ کسی کے باپ کا ملک آپ جو کہیں یہاں پر کرتے رہیں گے؟ یعنی کہ SIFC بنائی کس نے تھی؟ پاکستان کی فوج نے بنائی تھی، تو پھر اس پر آپ جو ہیں وہ ان کو نہیں بلا رہے۔ تو یہ ایک اہم ترین سوال ہے کہ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور کے جو بشیر ہیں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو SIFC اور ایپیکس کمیٹی میں نہ بلانا عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ یعنی کہ اس میٹنگ کے اندر آرمی چیف صاحب بھی انہوں نے بھی شریک ہونا تھا، پھر ڈفرینٹ لوگوں نے بھی آنا تھا جو فوجی جناب پاکستان کی کمان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو دکھنا نہیں چاہتا، یہ تو میرے خلاف بولتے ہیں، یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، یہ جلسوں میں جا کر ISPR کو دھمکیاں دیتے ہیں، تو لہٰذا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ یہ جناب بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ کیا پاکستان چلانا چاہتے ہیں یا اپنی ذاتی اناق کو تسکین دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی خاطر بیٹھ جائے۔ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی ہو، ملک میں یہ ہو جائے، انویسٹمنٹ آ جائے، فلانا ہو جائے، میں یہ کر دوں۔ بھائی آپ کو ملک کی خاطر بیٹھنا ہوگا۔ اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے، جو میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، اس میں جو خفیہ ہاتھ ہے نا خان صاحب کے پیچھے، ایک تو اللہ کی مدد بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کی آدھی سے زیادہ فوج یعنی کہ 90% فوج ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کا دباؤ بھی اس وقت ہے۔ تو لہٰذا اب بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا، اور یہ گیم اور یہ جو صورتحال ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ سے نکل گئی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کی گیم بن گئی۔ اب یہ جہاں فیصلے کی ڈوریں جو ہیں وہ عمران خان کے ہاتھ میں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور سنگ اپنا خیال رکھنا، اللہ نے کمان پاکستان زندہ باد۔